बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, नवीं सने हिजरी के बयान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका के आखिरी ग़ज़वा यानी जंगे तबूक का जिक्र आज भी जारी रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में तकरीबन 30,000 मुजाहिदीन का लश्कर इस्लाम बका के लिए रोमियों से लड़ने की खातिर तबूक की जानिब रवां दवा है। बेसरो सामानी की मंजर कशी हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में कर चुके हैं। आज कुछ और मनाजिर पेश किए जाएंगे। एक बात वाज़े करता चलूं कि ग़ज़वा तबूक में रोमियों के साथ लड़ाई की नौबत नहीं आई थी। इसकी तफसील आगे आएगी और फिर उस जंग की ख़ास बात क्या थी। तो ये अर्ज़ है कि इस जंग ने मुनाफिकीन के टोले को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया और शायद इसी वजह से अल्लाह ने इस ग़ज़वा के असबाब पैदा फरमाए ताकि इस्लाम के हकीकी दोस्तों और जड़ें काटने वालों के दरमियान वाज़े लकीर खींची जा सके। हमने ये देखा कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बड़े तुमतराक के साथ अपने हवारियों के साथ लश्कर इस्लाम के साथ निकला, लेकिन मदीना के नवाह में ही सनियतुल वदा की पहाड़ियों के पास जाकर वापस खिसक गया। कई और मुनाफिकीन ने भी ऐसे ही उज़्र पेश किए और पीछे रह गए, लेकिन ये तस्वीर का महज एक रुख है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जज्बा जिहाद से सरशार हज़ारों सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वसाइल की कमी और शदीद गर्म मौसम की मुश्किलात के बावजूद जौक दर जौक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले जमा होते रहे। सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन जैसे सहाबा किराम ने दिल खोल कर वॉर फंड में अतियात भी जमा कराए और यूं लश्कर इस्लाम की जिहाद पर रवानगी की राह हमवार हुई। अंजाम का किसे पता नहीं था। मुकाबले में एक सुपर पावर की इंतहाई तरबियत याफ्ता और मुसल्ला फौज थी। सरजमीन भी उन्हीं की थी और उन्हें वसाइल की भी कमी नहीं थी। दूसरी जानिब मुसलमानों के सामने सिर्फ एक मकसद था, एक मकसद, अल्लाह के आखिरी दीन की हिफाजत और उसकी सरबुलंदी। आज की गुफ्तगू हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चश्म कुशा और ईमान अफरोज़ वाक़े से करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ वड़ाइच बहवाला तफसीर मज़हरी हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि तबूक में कोई शख्स पीछे रह जाता तो सहाबा किराम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ शख्स पीछे रह गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फ़िक्र और परेशानी के बग़ैर फरमाया करते कि उसे छोड़ो, अगर उसमें भलाई होगी तो अल्लाह करीम उसे तुम्हारे साथ मिला देगा, और अगर कोई दूसरी सूरत हुई तो मैं उसके मुतालिक अल्लाह करीम के फ़ैसले को देखूंगा। यहाँ तक कि अर्ज़ की गई कि अबू ज़र ग़िफ़ारी पीछे रह गए और उनका ऊँट सुस्त पड़ गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले की तरह जवाब दिया। दूसरी तरफ हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नातवा ऊँट को चलने पर उभारा, लेकिन वो आमादा न हुआ। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सामान ऊँट से उतार कर अपनी पीठ पर लाद लिया और पैदल ही लश्कर के पीछे चल पड़े। ऊँटों के कदमों के निशान देखते हुए आखिर कई दिन बाद उन्होंने इस्लामी काफिले को पा लिया। किसी ने दूर से एक अकेले शख्स को पैदल काफिले की तरफ बढ़ते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई कि एक शख्स अकेला सफर करके हमारी तरफ आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मोहब्बत के साथ फरमाया कि अल्लाह करे ये अबू ज़र हो। जब लोगों ने गौर से देखा तो तस्दीक की कि या रसूल अल्लाह, बखुदा वो अबू ज़र ही है।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک پیشن گوئی فرمائی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ اکیلا ہی سفر کر رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے رخصت ہوگا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھے گا۔ ترمذی اور مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے ایسے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا اور نہ زمین نے اپنے اوپر کسی کو پناہ دی جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو، اور یہ کہ ابو ذر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا گیا تو انہوں نے ربضہ کے مقام پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو اس وقت ان کے پاس سوائے ان کی اہلیہ اور غلام کے اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت ان دونوں کو وصیت کی کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر شارع عام پر رکھ دینا، جو پہلا قافلہ وہاں آئے اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر صحابی رسول کا جنازہ ہے، آپ لوگ ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کریں۔ جب ان کا وصال ہو گیا، ان کی بیوی اور غلام نے ان کو غسل دے کر کفن پہنایا اور پھر شارع عام پر لا کر وصیت کے مطابق انہیں رکھ دیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل عراق کی ایک جماعت جو عمرہ کرنے مکہ جا رہے تھے وہاں پہنچے اور انہوں نے اچانک ایک جنازہ راستے پر رکھا ہوا پایا۔ قریب تھا کہ اونٹ اسے کچل دیتے۔ غلام نے قافلے کے پاس جا کر ان سے کہا کہ یہ ابو ذر غفاری صحابی رسول کی میت ہے، آپ ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ابو ذر کے متعلق بالکل سچا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اکیلے چل رہے ہو، اکیلے مرو گے اور اکیلے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر وہ اور ان کے ساتھی اونٹوں سے اتر آئے، انہوں نے ابو ذر کو دفن کا اہتمام کیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے، تمام لوگوں سے ابو ذر غفاری کا واقعہ بیان کیا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر تبوک کے دوران ان کے لیے جو کچھ فرمایا تھا وہ بیان کر دیا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ اس سفر میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم حجر اور تبوک کے درمیان سفر کر رہے تھے تو ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بھی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دور نکل جاتے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی پانی کا لوٹا لے کر حضور کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ اسی دوران میں صبح کا اجالا پھیل گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے اور نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا لے کر حضور کے ساتھ ساتھ پیچھے تھا۔ حضور نے اس روز رومی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو میں وضو کرانے لگا۔ حضور نے اپنا رخ انور پانی سے دھویا، پھر بازو دھونے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس جبے کی آستین بہت تنگ تھی، کوشش کے باوجود اوپر نہ چڑھ سکی۔ حضور نے اپنا بازو نیچے سے نکال لیا اور پھر اپنے دونوں بازو دھوئے۔ پھر جوتے اتارنے کے لیے میں جھکا تو حضور نے فرمایا مغیرہ انہیں رہنے دو۔ میں نے انہیں پاک کر کے خفین یعنی جرابیں پہنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرابوں پر ہی مسح فرمایا، پھر ہم واپس آئے۔ اس وقت تک
حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک رکعت نماز پڑھا چکے تھے۔ دوران نماز صحابہ کرام کو جب حضور کی آمد کا احساس ہوا تو تسبیح کہنے لگے تاکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور کی آمد کا پتہ چل جائے۔ نمازیوں میں ناظرین کرام ہلچل پیدا ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی امامت سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ ہی کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ہی ادا فرمائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر دوسری رکعت ادا کر کے نماز مکمل فرمائی۔ پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنی اپنی نماز مکمل کر لی، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے بروقت نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ کوئی نبی اس وقت تک وفات نہیں پاتا جب تک اس کی امت کا ایک صالح مرد اس کی امامت نہ کرائے۔ ناظرین کرام، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور معجزے کا ظہور بیان کرنا ضروری ہے۔ امام زینی دہلان کی ایک اور روایت کے مطابق دوران سفر جب صحابہ کرام کو شدید پیاس نے آ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو پانی کی جستجو میں بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ فلاں فلاں مقام پر ایک عورت گزر رہی ہے، وہ ایک اونٹ پر سوار ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس سے وہ پانی خرید لو یا اسے پانی کے ساتھ ہی میرے پاس لے آؤ۔ جب صحابہ کرام اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک عورت دیکھی جس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، انہوں نے اس سے پانی مانگا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اور میرے اہل خانہ اس پانی کے تم سے بڑھ کر محتاج ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو تم ایسا کرو کہ اس پانی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤ۔ مگر اس عورت نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ، میں ان کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ بہرحال صحابہ کرام نے کسی نہ کسی طرح عورت کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون سے فرمایا کہ کیا تم مجھے صرف اتنی اجازت دیتی ہے کہ میں یہ پانی لے لوں، پھر اپنا پانی اسی طرح واپس لے جانا جس طرح تم لے کر آئی ہو۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پانی لے لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشکیزہ کھولا، اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا، پھر تھوڑا سا پانی اس برتن میں انڈیل دیا، پھر اس میں اپنا دست اقدس رکھا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ اپنا پانی اب لے جاؤ۔ برتن میں موجود پانی ابلتے چشمے کی طرح جوش مارنے لگا اور اس میں اضافہ ہونے لگا۔ لوگ پانی لینے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پانی سیر ہو کر پلایا، لیکن اس برتن کا تہائی حصہ ابھی تک پانی سے بھرا ہوا تھا۔ امام ابن کثیر بحوالہ صحیح مسلم تحریر کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دن صحابہ کرام کو شدید بھوک لگی۔ سادے راہ کم ہونے کی وجہ سے انہیں ایک ایک کھجور ملا کرتی جسے وہ کھانے کے بجائے صرف چوستے رہتے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی سواری کا جانور ذبح کرنے کی اجازت دے دیں، ہم اسے کھائیں اور اس کی چربی کو بطور تیل استعمال کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ انہیں سواری کے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہ دیجیے، بلکہ ان کا بچا ہوا زاد راہ لیں اور اس میں رب تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں، شاید اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر حضور نے ایک دسترخوان منگوایا، اسے پھیلا دیا، صحابہ کرام کو اپنا بچا ہوا تمام زاد راہ لانے کے لیے کہا۔ ایک آدمی مٹھی بھر جو لایا تھا، دوسرا شخص مٹھی بھر کھجوریں لا رہا تھا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لا رہا تھا، یہاں تک کہ دسترخوان پر کچھ زاد راہ جمع ہو گیا۔
حضور نے اس میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا اپنے اپنے برتن بھر لو۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر کا ایک برتن بھی خالی نہیں رہا۔ خوب سیر شکم ہو کر کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ پہلے ناظرین کرام تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس طرح کا معجزہ اس وقت بھی ظہور پذیر ہوا تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ شاید یہ معجزہ کئی بار ظہور پذیر ہوا ہو یا بعض راویوں کو اشتباہ ہوا ہو۔ امام زینی دہلان کے مطابق ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں گھی کی مشق کا نگران تھا۔ میں نے اس مشق کی طرف دیکھا، اس میں تھوڑا سا گھی باقی تھا۔ میں نے حضور کے لیے کھانا تیار کیا اور وہ مشکیزہ دھوپ میں رکھا اور خود سو گیا۔ میں گھی کے بہنے کی آواز سے جاگ اٹھا۔ میں اٹھا اور مشکیزے کا منہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا اگر تم اسے کھلا چھوڑ دیتے تو یہ وادی ساری کی ساری گھی میں ڈوب جاتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، امام بیہقی عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رات کافی دیر تک سفر جاری رہا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام استراحت فرما ہو گئے اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ وقت فجر کا خیال رکھنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے نیند نے بے بس کر دیا، میں سو گیا جس طرح حضور سو گئے۔ وہاں سے فوراً کوچ کا حکم ہوا۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد حضور نے سب کو روکنے کا حکم دیا، پھر نماز فجر قضا پڑھی گئی۔ ناظرین کرام، رات دن کی مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر لشکر تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ امام حلبی کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم تبوک کے چشمے پر پہنچ جانا، لیکن خبردار جو شخص وہاں پہلے پہنچ جائے وہ مجھ سے پہلے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ حضور نے حکم دے دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دی جائے کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص چشمے پر نہ جائے۔ جب ہم تبوک کے مقام پر پہنچے تو دو آدمی ایسے تھے جو حکم عدولی کرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے۔ چشمے سے پانی بہت قلیل مقدار میں رس رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرزنش فرمائی، پھر اس چشمے سے جو پانی رس رہا تھا اس کو چلو بھر کر ایک مشک میں جمع کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ پر پانی ڈالا، کلی فرمائی، پھر کلی کا پانی اس چشمے میں ڈال دیا گیا، جس کے ڈالتے ہی اچانک ایک بڑا چشمہ جاری ہو گیا، جس سے ناظرین کرام کثیر مقدار میں پانی نکلنے لگا، اور پانی اس جوش سے نکل رہا تھا کہ گویا وہ زمین کو پھاڑ کر نکل رہا ہو۔ وہ چشمہ اب تک جاری ہے اور وہ فوارہ تبوک کے نام سے معروف ہے۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہاں ہر طرف باغات ہی باغات ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ سیرت ابن کثیر میں تحریر ہے
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین کے ساتھ جب تبوک پہنچ گئے تو قبلے کی سمت میں ایک پتھر رکھا گیا اور تمام مجاہدین کے ساتھ ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سمت میں شام ہے اور اس سمت میں یمن۔ اہل اسلام نے اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ تبوک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے مضبوط سہارا تقوی کا کلمہ ہے۔ سب سے بہتر ملت ابراہیم ہے۔ سب طریقوں سے بہترین طریقہ خدا کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تمام باتوں میں بہتر بات اللہ کا ذکر ہے۔ تمام قصوں میں سے بہتر یہ قرآن مجید ہے۔ بہترین کام وہ ہیں جو انسان پوری تندہی سے اور عزم راسخ سے کرے، اور بہترین کام وہ ہیں جو دین خدا میں از خود وضع کر لیے جائیں، اور تمام راہوں میں سے سب سے عمدہ راہ پیغمبروں کی راہ ہے۔ سب سے بہتر موت جام شہادت نوش کرنا ہے۔ سب سے برا نابینا پن ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ بہتر عمل وہ ہے جو نفع دے، اور بہتر ہدایت وہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو چیز کم ہو مگر کافی ہو، وہ اس سے بہتر ہے کہ جو ہو تو زیادہ مگر غافل کرنے والی ہو۔ بدترین معاذرت موت کے وقت کی معذرت ہے۔ بدترین ندامت قیامت کے دن ہوگی۔ سنو، بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر کر کے جمعے میں آتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کا ذکر لا تعلقی سے کرتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک جھوٹی زبان ہے۔ بہترین تونگری دل کی تونگری ہے۔ اصلی کارآمد توشہ تقویٰ ہے۔ دانائیوں کا سرتاج اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے۔ دلوں کی سب سے پسندیدہ چیز یقین ہے۔ شک کفر کا ایک جزو ہے۔ کسی میت پر چیخنا چلانا جاہلیت کا عمل ہے۔ خیانت دوزخ کی آگ ہے۔ شراب کا پینا دوزخ کی آگ سے داغے جانے کے مترادف ہے۔ برے شعر ابلیس کی طرف سے ہے۔ شراب تمام گناہوں کا بمبا ہے۔ سب سے بری خوراک یتیم کا مال ہے۔ سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بد نصیب انسان وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی برا لکھ دیا گیا ہو۔ تم میں سے ہر ایک کو 4 ہاتھ کے گڑھے میں جانا ہے، اور معاملہ آخرت پر منحصر ہوگا۔ عمل کا مدار انجام کار پہ ہوگا۔ سب سے برا خواب جھوٹا خواب ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خطبے میں مزید فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اس کا گوشت کھانا یعنی اس کی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں قسم کھائے گا، اللہ اسے جھٹلا دے گا۔ جو دوسروں کی خطائیں بخش دے گا، اسے بخش دیا جائے گا۔ جو معاف کر دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ جو غصہ پی جائے گا، اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ جو مصیبت پر صبر کرے، اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ جو سنی سنائی باتیں آگے پھیلائے گا، اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ جو شخص مصنوعی صبر ظاہر کرے گا، اللہ اس کی تکلیف کو بڑھا دے گا۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ سے
मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। नाज़रीन किराम, एक और मुअज़्ज़े का तज़किरा करते हैं। मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़िदी ने अपने शयूख़ के हवाले से रिवायत किया है कि बनु साद बिन हुज़ैम के एक आदमी ने बताया कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में तशरीफ़ फरमा थे तो मैं खिदमत में हाजिर हुआ। चंद और आदमी वहाँ बैठे हुए थे। हुज़ूर ने बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल, हमें खाना खिलाओ। हज़रत बिलाल ने चमड़े का दस्तरखान बिछाया, फिर वो खजूरें जो घी में गुंदी हुई थीं मुट्ठी भर भर कर आगे रखना शुरू कर दी। हुजूर ने सबको फरमाया कि खाओ। हमने इतनी खजूरें खाईं कि पेट भर गया। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कि ये इतनी मिक़दार में खजूरें थीं कि मैं अकेला इन्हें खा जाता, लेकिन अब हम सब सैर हो गए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर 7 आंतों से खाता है और मोमिन सिर्फ एक आंत से खाता है। दूसरे दिन मैं फिर उसी वक्त हाजिर हो गया ताकि मेरे ईमान में मजीद पुख्तगी आए। मैंने देखा कि 10 आदमी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हल्का बगोश थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, खाना लाओ और हमें खिलाओ। हज़रत बिलाल ने उस थैली से मुट्ठी भर भर कर फिर खजूरें निकालना शुरू कर दी। वो खजूरें निकालते जाते और हुजूर इरशाद फरमाते, बिलाल, खजूरें निकालते जाओ। अर्श के मालिक से ये अंदेशा मत करो कि खजूरें कम हो जाएंगी। बिलाल एक और बोरी ले आए और उसे भी उंडेल दिया। थोड़ी सी खजूरें निकली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक खजूरों पर रखा और फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू कर दो। तमाम हाजरीन ने मुझ समेत खूब सैर होकर खाया। उसके बावजूद उस दस्तरखान पर इतनी खजूरें अब भी मौजूद थीं जितनी हजरत बिलाल हबशी ने बिखेरी थीं। यूं मालूम होता था कि किसी ने उन खजूरों से एक दाना तक भी नहीं खाया। तीसरे दिन फिर सुबह सवेरे पहुंच गया और वो लोग भी मौजूद थे जिनकी तादाद 10 थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, हमें खाना खिलाओ। हजरत बिलाल उस थैले की बाकी मांदा खजूरें ले आए और उन्हें दस्तरखान पर बिखेर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उन पर रखा और फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हमने उन्हें खाना शुरू कर दिया, यहां तक कि हम खूब सैर हो गए और बाकी खजूरों को उसी थैले में डाल दिया गया। अलगरज 3 दिन तक उस थैले से मैं भी और हमारे दूसरे साथी भी सैर होकर खाते रहे। नाज़रीन किराम, एक रात तबूक में तेज आंधी आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बहुत बड़ा मुनाफिक हलाक हो गया है। उसकी हलाकत की वजह से ही ये आंधी आई है। जब हम मदीना तैयबा पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि उस रात एक नामी ग्रामी मुनाफिक हलाक हुआ था। रिवायात में एक और मौजज़ा यूं आता है कि कबीला साद बिन हुज़ैम के चंद आदमी हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं और अपने अहलो अयाल को एक कुएं के पास छोड़ कर आए हैं। उस कुएं में पानी बहुत थोड़ा है और गर्मी की शिद्दत आप देख रहे हैं। हमें अंदेशा है कि अगर वो कुआं सूख गया तो हमें इधर उधर बिखरना पड़ेगा और काफिर क़ज़्ज़ाक़ हमें लूट लेंगे, क्योंकि हमारे इलाके में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हमारे इस पानी में बरकत डाल दे। उन लोगों ने यह भी कहा कि अगर हम अपने कुएं से सैराब होने के काबिल हो गए तो इस इलाके में कोई कौम हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं होगी और हम किसी काफिर को यहां से गुजरने की इजाजत तक नहीं देंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास चंद पत्थर चुन कर लाओ। 3 कंकरियां चुनकर बारगाह रिसालत में पेश की गईं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथ में मला, फिर फरमाया कि ये कंकरियां ले जाओ और एक एक करके उस कुएं में फेंक दो। हर बार अल्लाह का नाम लेते रहना। वो लोग अपने कुएं पर वापस आए और
حسب ارشاد اللہ کا نام لے لے کر وہ تینوں کنکریاں ایک ایک کر کے کنویں میں پھینک دیں۔ پانی فوراً جوش مار کر ابلنے لگا۔ اس طرح وہ پانی کے معاملے میں مستغنی ہو گئے اور وہاں بسنے والے تمام کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ رات کو بیدار ہو کر نماز تہجد ادا فرمایا کرتے، اور جب نماز تہجد کے لیے وضو فرماتے تو مسواک ضرور کرتے۔ تبوک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز تہجد ادا کی۔ اس سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آج رات مجھے ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں جو آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ مجھ سے پہلے تمام انبیاء ایک مخصوص قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے تمام بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت آئے، جہاں بھی ہوں، قبلہ رو ہو کر اپنے رب کو سجدہ کر لیتا ہوں۔ مجھ سے پہلے تمام ساری امتیں صرف اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں نماز ادا کر سکتی تھی، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہوں۔ چوتھی یہ کہ اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا ہے، حالانکہ مجھ سے پہلے مال غنیمت کا استعمال ممنوع تھا۔ اور 5ویں چیز یہ کہ 3 مرتبہ فرمایا، ہیا ماہیا، ہیا ماہیا، ہیا ماہیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کہا گیا ہے میں سوال کروں۔ ہر ایک نبی نے اپنے رب سے سوال کیا ہے، اور یہ سوال میں نے تمہارے لیے کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک پہنچے تو شہنشاہ روم ہرقل اس وقت حمص میں تھا۔ اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا تصور تک بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا مکتوب لے کر قیصر کے پاس جائے گا اسے جنت ملے گی۔ ایک شخص نے عرض کی، اگر قیصر نے اس گرامی نامے کو قبول نہ کیا تو بھی اسے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں یقیناً۔ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ گرامی نامہ لے کر ہرقل کے پاس پہنچے۔ حضرت امام احمد سے روایت ہے کہ سعید بن ابی راشد نے بتایا کہ میری ملاقات تنوخی سے ہوئی، جسے ہرقل نے بارگاہ رسالت میں اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، جبکہ وہ حمص میں رہتا تھا، وہاں پر موجود تھا۔ سعید بن ابی راشد کہتے ہیں کہ یہ شخص میرا پڑوسی تھا اور اس کی عمر 100 برس سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تم مجھے اس گرامی نامے کے بارے میں بتاؤ گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کی طرف بھیجا تھا، اور اس خط کے بارے میں جو ہرقل نے حضور کی خدمت میں تحریر کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک تشریف لائے تو حضور نے داہیہ کلبی کو ہرقل کی طرف روانہ کیا۔ جب ہرقل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ ملا تو اس نے روم کے قسیسوں اور بطریقوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ آ گئے تو اس نے محل کے دروازے بند کر دیے اور ان لوگوں سے یوں کہا کہ وہ شخص یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تم نے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ پہلی تو یہ کہ میں ان کا دین قبول کر لوں، دوسری یہ کہ ہماری زمینوں پر جو ہمارے باغات یا مکانات ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں اور زمینیں ہمارے قبضے میں رہیں،
اور تیسری بات یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہرقل نے کہا کہ حاضرین، تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اور تم اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہو کہ یہ نبی ہم سے ہماری زمینیں چھین لیں گے، تو آؤ اس کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور ہماری زمینوں پر جو املاک ہیں وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور بڑے غرور اور تکبر سے کہا کہ کیا تو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب نصرانیت کو چھوڑ دیں اور ایک عربی جو حجاز سے آیا ہے اس کے غلام بن جائیں؟ قیصر نے جب ان کا یہ رد عمل دیکھا تو اس نے سوچا کہ اگر یہ لوگ اسی حالت میں یہاں سے چلے گئے تو لوگوں کو بھڑکا کر مجھ سے تاج و تخت چھین لیں گے۔ لہٰذا قیصر نے انہیں رام کرنے کے لیے کہا کہ میں تو صرف تمہارے دین پر تمہاری پختگی چیک کر رہا تھا، آزما رہا تھا۔ بعد میں ہرقل نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس جائیں اور انہیں اطلاع کریں کہ میں آپ کا پیروکار ہوں لیکن اپنا تخت و تاج چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے حضرت داہیہ کے ذریعے کئی دینار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور ہدیہ بھی بھیجے۔ حضرت داہیہ کلبی واپس آئے، تمام حالات اور واقعات حضور کی خدمت میں گوش گزار کر دیے تو حضور نے سن کر فرمایا کہ بدبخت نے جھوٹ بولا ہے، اور جو دینار اس نے بھیجے تھے انہیں آپ نے مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام ابن اسحاق اور امام ابو یوسف الصالحی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ذوالبجادین مزینہ قبیلے کا ایک فرد تھا۔ بچپن میں اس کا والد فوت ہو گیا اور اس نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا۔ اس کے چچا نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گیا۔ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلاموں کا مالک بن گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن اپنے چچا کی وجہ سے وہ اپنے اس شوق کی تکمیل نہیں کر سکا۔ اسی کشمکش میں کئی سال گزر گئے، بڑی بڑی جنگیں اپنے انجام کو پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ چچا جان، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا کہ آپ کب اسلام قبول کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ اسلام قبول کروں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی اجازت دے دیں۔ چچا یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ جرأت کی تو جتنی چیزیں میں نے آج تک تمہیں دی ہیں وہ سب چھین لوں گا، واپس لے لوں گا، یہاں تک کہ وہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں وہ بھی اتار لوں گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد عبداللہ نے کہا، میں تو ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کروں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ زیادہ دیر تک میں لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ اب آپ کی جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ واپس کرتا ہوں، آپ انہیں سنبھالیں۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے اپنی ایک لکیر دار چادر کو پھاڑ کر دو چادریں بنا دیں، ایک کو تہمت اور دوسری اس نے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ آیا اور مسجد میں جا کر لیٹ گیا۔ صبح کی نماز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کو غور سے دیکھتے۔ اب اس کو دیکھا تو اسے اجنبی پایا،
پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام عبد العزا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عبداللہ ذو البجادین، آج کے بعد تم اب عزا کے بندے نہیں ہو بلکہ اللہ کے بندے ہو، اور تمہارا لقب ذو البجادین یعنی دو چادروں والا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میرے نزدیک قیام کرو۔ وہ صفہ کے درویشوں کے ساتھ اقامت گزین ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان اور شاگرد بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خود قرآن مجید پڑھایا کرتے۔ قلیل مدت میں انہوں نے قرآن مجید کا بہت سا حصہ یاد کر لیا۔ ان کی آواز ناظرین کرام قدرتی طور پر بلند تھی اور وہ مسجد میں ہی ٹھہرا کرتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اعرابی بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے لوگ قرات نہیں کر پاتے، یعنی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنی دور سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ریاکار ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ گریہ وزاری کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت ذوالبجادین نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا مگر اس نے قبول نہ کیا۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو حضرت ذوالبجادین سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی مگر اس نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو ارشاد فرمایا عبداللہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا جاؤ، میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو یہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے۔ حضور نے فرمایا وہ سامنے بیری کا درخت ہے، اس کا چھلکا اتار کر لے آؤ۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ حضور نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں نے تمام کفار پر اس کا خون حرام کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اس مقصد کے لیے تو دعا کی درخواست نہیں کی تھی۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلو اور سفر کے دوران تمہیں بخار آئے اور تم فوت ہو جاؤ تو پھر بھی تم شہید ہوگے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب تبوک پہنچا، جب کئی دن گزر گئے تو ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آنے لگا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ حضرت بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ذوالبجادین کی تجہیز و تکفین کے وقت حاضر تھا۔ حضرت بلال نے روشنی کے لیے ایک مشل اٹھا رکھی تھی اور وہ کھڑے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت عبداللہ کی قبر میں اترے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و عمر ان کی لاش کو حضور کی طرف بڑھا رہے ہیں اور حضور انہیں فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے اور قریب کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحد میں انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیا، پھر اپنے رب سے التجا کی، اے اللہ، میں آج کی شام تک اس تیرے بندے سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا تو حسرت سے عرض کی، کاش اس لحد میں دفن ہوتا۔ ناظرین کرام، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دومت الجندل کے والی عقیدر کی طرف بھیجا،
ایلا بحیرہ قلزم کے ساحل پر ایک شہر کا نام ہے، جہاں وہ یہودی آباد تھے جن پر ہفتے کے روز یعنی السبت پر مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایلا کے بادشاہ یحنہ بن روبہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ حضور مجاہدین کا کوئی دستہ میری طرف نہ بھیج دے۔ وہ خود ہی سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس کے ساتھ جربہ، عذرہ اور مقنع کے باشندے بھی تھے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں سفید خچر بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی چادر مبارک اوڑھائی اور اس کے لیے ایک امان نامہ لکھ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یحنہ بن روبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے سونے کا بنا ہوا مذہبی نشان گلے میں آویزاں کر رکھا ہے۔ اس کی پیشانی پر گرہدار بالوں کا ایک گچھا تھا۔ جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ادب کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیا۔ حضور نے اپنا دست مبارک سے اشارہ کیا کہ اپنا سر اٹھاؤ۔ اس دن اس کے ساتھ صلح نامہ تحریر ہوا۔ ان کے لیے جزیہ مقرر کیا گیا کہ ہر بالغ 1 دینار سالانہ ادا کرے گا، اور اس صلح نامہ میں لکھا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، اور جس نے کوئی قانون شکنی کی تو اسے اس کا مال اس کی سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ انہیں چشموں سے اور بری اور بحری راستے استعمال کرنے سے روکا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اہل جربہ اور عذرہ کے لیے بھی صلح نامہ لکھا گیا۔ عذرہ شام کی سرحد پر ایک شہر کا نام ہے جو بلقا کے نزدیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک صلح نامہ تحریر فرمایا جس میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان عطا کی گئی، اور ہر سال ماہ رجب میں 100 دینار بطور جزیہ ادائیگی ان پر لازم قرار دی گئی۔ اسی طرح ناظرین کرام اہل مقنع کے ساتھ مصالحت کی گئی۔ انہیں اپنے اموال کا چوتھا حصہ بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین کرام لشکر اسلام اتنی مشکلات اور مسائل برداشت کر کے تبوک پہنچا تو وہاں کسی رومی لشکر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس حوالے سے کوئی واضح تفصیل تو تاریخی حوالوں میں نہیں ملتی، تاہم قرین قیاس ہے کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ سے گریز کیا ہو اور اپنی فوج کو واپس بلوا لیا ہو، یا ممکن ہے کہ رومی فوج سرے سے وہاں پہنچی ہی نہ ہو۔ پروگرام کا وقت آج کا ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں اسلامی لشکر کی واپسی کے سفر کی تفصیلات آپ کی نظر کریں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک، صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔